मेरा नाम परीशा है। इस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी और मैं कॉलेज में पढ़ रही थी जब एक लड़का मुझे बहुत पसंद आने लगा। वो मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ता था, बल्कि हम दोनों एक ही बस से सफ़र करते थे। मैं अपने कॉलेज के रास्ते पर उतर जाती थी जबकि उस लड़के का दफ्तर आ गया था, इसीलिए वो बस में ही खड़ा रहता था। इस तरह हम दोनों की रोज़ाना मुलाकात होती थी। हम दोनों एक दूसरे से बस में ही मिलते थे। वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसकी अपनी गाड़ी नहीं थी, इसीलिए वो बस में सफ़र करता था और मेरे पास भी कोई सवारी नहीं होती थी। यही वजह थी कि मैं अपनी बस से ही कॉलेज जाती थी। पहले तो हम दोनों बस स्टॉप पर खड़े होकर बस के आने का इंतज़ार किया करते थे और फिर जब बस आ जाती तो एक साथ बस में सवार हो जाते। कभी कभार मैं जल्दी ही बस स्टॉप पर खड़ी होती थी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत शुरू हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए और फिर जब हम दोनों की बात होने लगी, हम एक दूसरे की फैमिली के बारे में भी अच्छी तरह से जान गए थे। मेरी तो बहुत बड़ी फैमिली थी। हमारे घर में मेरे दादा दादी, मेरे बड़े ताऊ जी और उनकी फैमिली, और मेरे चचा जी की पूरी फैमिली और हमारी फैमिली, हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे। हमारा घर भी बहुत बड़ा था। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे घर वालों ने सोच लिया था कि जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो वो लोग मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि मेरे घर में अब शादी का नंबर सिर्फ मेरा ही था। मेरे 2 बड़े भाई बहन की शादी हो चुकी थी। मेरे बाद मेरी एक छोटी बहन थी। मेरे घर वालों को मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरा रिश्ता पहले ही तय था। मगर जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, मैं उसको कोई ख़ास पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी लड़के को पसंद करती थी। मेरे घर वालों ने मेरी मर्ज़ी पूछी थी, मगर मैं उस वक्त किसी को पसंद ही नहीं करती थी। इसीलिए मैंने उन्हें कहा था कि आप लोग मेरे लिए बेहतर फैसला करेंगे, मैं आप लोगों की खुशी में ही खुश हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी भी मेरे वालिदैन की पसंद से ही हुई थी, जबकि भाई की शादी मोहब्बत की शादी थी। मेरे दोनों भाई बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। मैं भी उन लोगों को देखकर खुश होती थी और चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन जिस दिन मेरी मुलाकात राहील से हुई थी, मैं उसे पसंद करने लगी थी। राहील बहुत अच्छा लड़का था और अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। अब मैं दिल ही दिल में अफसोस करती थी कि मैं रिश्ता इतनी जल्दी तय कैसे हो गया, जबकि मुझे तो अब राहील पसंद आने लगा था। राहील की फैमिली में उसका सिर्फ एक शादीशुदा बहन थी और एक छोटा भाई था जो कि हॉस्टल में पढ़ता था। वैसे तो वो जवान था, अभी उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई थी। वो राहील से 4 साल ही छोटा था, जबकि उसकी बहन सबसे बड़ी थी। उसकी बहन ने अपने वालिदैन के मरने के बाद अपने दोनों बहन भाइयों का ख्याल रखा था और उसके देखभाल की थी। राहील ने बताया था कि उसकी बहन की शादी हो गई है और उसका ससुराल पास ही मोहल्ले में है, इसीलिए वो अपने मायके में आती जाती रहती है और अपने भाइयों का ख्याल रखती है। मुझे इसकी बहन के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई थी कि बहनें ऐसी ही होती हैं, जिनको शादी हो जाने के बाद भी अपने भाइयों की फिक्र ही लगी रहती है। एक दिन राहील ने मुझे बातों ही बातों में प्रपोज कर दिया था। उसने मुझे बताया था कि उसकी बहन उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही है। मैंने अभी तक ये बात उनको नहीं बताई थी कि मेरा पहले ही से रिश्ता तय है और मेरी पढ़ाई मुकम्मल होते ही मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए 6 महीने गुजर गए थे। जब एक दिन उसने मुझे बताया कि उसकी बहन उसके लिए लड़कियां देख रही है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसको अपनी सच्चाई बता दी थी कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है। मेरी बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ था। वो कह रहा था कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे बारे में बताने ही वाला था। मेरी बहन तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आती तो तुम्हारे घर वाले उसकी तौहीन कर देते। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी बहन को अभी भी इस बारे में नहीं बताया। अब तुम बताओ कि क्या करना है, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। वो मुझसे नाराज हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं उसके प्यार में इतनी खो गई थी कि चाहकर भी उसे ये बात नहीं बता सकी। मैंने उसे कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे अपने खानदान के सामने अपने लिए खड़ा होना होगा। तुम्हें अपने मंगेतर से शादी करने के लिए इनकार करना होगा। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैंने उसे कह दिया था कि मैं अपने घर में बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर पर इस बारे में कैसे और किस तरह से बात करूं। शायद वो लोग मेरी शादी राहील के साथ कभी भी नहीं होने देंगे। इस तरह तो मेरे घर में एक बहुत बड़ा हंगामा पैदा हो जाएगा। मैंने इस बारे में जब राहील से बात की कि मैं अपनी फैमिली से बात करने के लिए हिम्मत नहीं जमा कर पा रही हूँ, तो वो कहने लगा, इस तरह हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अगर तुम मुझे इस बारे में पहले बता देती
تو میں تمہارے گھر والوں سے خود آ کر بات کرتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم تو میرے گھر والوں سے آ کر ابھی بھی بات کر سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا اس طرح بات بگڑ سکتی ہے، اگر تمہارے گھر والوں نے میرے سامنے تمہیں ڈانٹا یا پھر تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے گھر والوں کے سامنے ہی تمہیں اٹھا کر لے آؤں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ میں نے کہا جس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ ہوا ہے میں اسے پسند نہیں کرتی، میں صرف اور صرف تمہیں پسند کرتی ہوں، تم کچھ بھی کرو مجھے صرف تم سے شادی کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا اگر ایسی ہی بات ہے تو میں کل ہی تمہارے گھر پر آ رہا ہوں اور ہم دونوں کل ہی شادی کریں گے۔ میں اگلے دن کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اگلے دن راحیل ہمارے گھر پر آیا۔ میرے پاپا نے اسے بتا دیا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جس پر راحیل نے کہا کہ آپ کی بیٹی مجھ سے محبت کرتی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی بات پر میرے گھر والوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب مجھے بلایا گیا اور مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا تم اس لڑکے سے محبت کرتی ہو تو میں نے سب کی شکلوں کو بڑے غور سے دیکھا، سب عجیب و غریب نظریں مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن جب میں نے راحیل کی طرف دیکھا تو مجھے اس پر محبت ہو گئی اور میں نے کہہ دیا کہ جی میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میرے گھر والوں کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جہاں پر آپ لوگوں نے میرا رشتہ کیا ہے میں اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی۔ اس بات پر میرے تاؤ جی نے کہا تھا کہ بدتمیز لڑکی، یہ بات تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی، اب کیا تم اپنے گھر والوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہو؟ راحیل کہنے لگا انکل میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، میں اچھی نوکری کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے جہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا ہوا ہے وہاں سے کئی گنا بہتر آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش رہے گی۔ راحیل کی بات سن کر میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میری شادی کسی بھی حال میں اس کے ساتھ نہیں کریں گے، لیکن میں نے بھی اپنے گھر والوں سے بول دیا کہ اگر آپ لوگوں نے میری شادی راحیل کے ساتھ نہیں کی تو میں شادی والے دن ہی اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ میری اس بات پر میرے پورے خاندان کو ایک صدمہ سے لگ گیا اور ان لوگوں کو بہت غصہ آیا تھا، جس پر میرے پاپا نے کہا تھا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکے کے ساتھ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ ہم لڑکے والوں سے خود معافی مانگ لیں گے، کیونکہ ابھی تو ہم لوگ اس بات کو دبا سکتے ہیں لیکن شادی والے دن نہیں دبا سکیں گے۔ میرے تاؤ جی نے پاپا کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر پاپا نے کہا تھا کہ میری بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس گھر سے نکل جائے اور اس کے ساتھ شادی کر لے، ہم اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس طرح میں راحیل کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی اور میرے گھر والوں نے میرے ساتھ سارے رشتے ناطے توڑ دیے تھے۔ مجھے بہت رونا آیا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی، محبت کو جیتنے کے لیے قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ اس طرح راحیل اور میں نے شادی کر لی اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ راحیل کا گھر بہت اچھا تھا، جیسے ہی میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں میرے شوہر نے بتایا کہ یہ اس کی بہن ہے۔ جب انہوں نے راحیل سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تو اس نے بتایا کہ یہ تمہاری بھابھی ہے، میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے، اب تمہیں لڑکیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بھائی کی یہ بات سن کر وہ بری طرح سے چونک گئی تھی اور کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہارے لیے اپنی پسند کی لڑکی سے تمہارا رشتہ پکا کر دیا تھا اور تم شادی کر کے آ گئے ہو، تمہیں اس بارے میں مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ راحیل کہنے لگا اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ بھی میرے لیے اپنا رشتہ توڑ کر آئی ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کے سارے تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ تم بھی لڑکی والوں کو ہمارے رشتے سے انکار کر دو اور کہہ دو کہ تمہیں لڑکی پسند نہیں آئی، بس بات ختم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میرا شوہر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور میں جو ڈر رہی تھی کہ پسند کی شادی بہت مشکل ہوگی، میرا سارا ڈر دور ہو گیا اور راحیل میرے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ مگر میری خوشیوں کو اس وقت نظر لگ گئی جب راحیل ہنستا مسکراتا دفتر گیا، مگر واپسی پر اس کی لاش آئی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میرے شوہر کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ اپنے شوہر کی موت کی خبر سن کر میں بہت زیادہ صدمے میں آ گئی تھی اور تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ میرے شوہر کی موت ہو چکی تھی اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا شوہر مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میرے شوہر کی موت پر اس کا چھوٹا بھائی بھی ہاسٹل سے اپنی پڑھائی چھوڑ کر گھر آ گیا تھا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میری نند کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میری نند تو پہلے ہی میری خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی تھی، جب بھی وہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ دیکھتی تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اس کی یہ وجہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی، کیونکہ وہ شروع ہی سے اپنے بھائی کی شادی اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ کروانا چاہتی تھی اور اس کے بھائی نے اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے شادی کر لی تھی۔
اپنی بہن کو بتایا تک نہیں تھا، جس کا غصہ میری نند کو آج تک ہے، اور وہ اپنا سارا غصہ مجھ پر نکالتی ہے۔ میرے شوہر کے سامنے تو سیدھی بن جاتی تھی۔ فی الحال میرا شوہر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کیونکہ میرے مائکے والوں نے بھی مجھ سے تمام تعلقات ختم کر دیے تھے۔ میں اپنے شوہر کی بیوہ بن کر اپنے سسرال میں زندگی گزار رہی تھی، اور میری نند تھی کہ ہر دن مجھے پریشان کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ میرا دیور بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اب ہاسٹل نہیں جاؤں گا، چاہے میری پڑھائی رک جائے، کیونکہ اب گھر میں آپ دونوں اکیلی رہ گئی ہیں، اور بھائی کے بعد آپ دونوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میرا دیور بہت اچھا تھا، اور ہمیشہ وہ مجھ سے ہمدردی رکھتا تھا۔ میرے گھر میں سب کو یہ بات پتہ تھی کہ میں امید سے ہوں۔ شوہر کے مر جانے کے بعد میں بہت کمزور ہو گئی تھی، اسی لیے ڈاکٹر نے مجھے زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کا کہا تھا۔ میرا دیور یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ صبح کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا تھا، اور شام کے وقت گھر آتا تو مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ایک دن اس نے میری نند سے کہا کہ آپ کو بھابھی سے گھر کا کام نہیں کروانا چاہیے، آپ جانتی ہیں کہ بھابھی کی حالت کیسی ہے۔ اس بات پر میری نند نے میرے دیور کو بہت ڈانٹا، کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا، مگر میری نند نے میرے دیور کو اس سے میری اور اس چھوٹی سے بات پر اتنی ڈانٹ لگائی کہ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ میری نند نے کہا تھا کہ تمہیں گھر کے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ یہ لڑکی تمہارے بھائی کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی، اور اس نے تمہارے بھائی کی زندگی کو خراب کر دیا تھا، سارا دن اسے پریشان کرتی رہتی تھی، اس کا خوب پیسہ اڑاتی تھی۔ تمہارا بھائی اس سے تنگ آ چکا تھا، اسی لیے تو بیچارہ میرا بھائی اس دنیا سے اتنی جلدی چلا گیا۔ تم کیا جانو کہ یہ کیسی ہے، اور تم ہو کہ اس کی طرفداری کرنے لگ گئے ہو۔ میرے دیور نے اپنی بہن سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ تو میری نند کہنے لگی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہر عورت جب ماں بنتی ہے تو گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے، اب یہ ہمارے گھر میں فری میں تو نہیں رہ سکتی۔ میرے دیور اپنی بہن کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میں پہلے تو اپنی نند کو اپنے شوہر کی وجہ سے ایک دو جواب بھی دے دیا کرتی تھی، لیکن اب میں جانتی تھی کہ اب مجھے اپنی نند کی ہر بات کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ اگر میں نے اپنی نند کے ساتھ بدتمیزی کی، کوئی لڑائی جھگڑا کیا، تو وہ مجھے اس گھر سے نکال دے گی۔ اس کے بعد میں کہاں جاؤں گی؟ اسی لیے میں نے اپنی نند کی ساری زیادتیوں کو خاموشی سے برداشت کر دیا، اور یہ سب کچھ میرا دیور دیکھتا رہتا تھا۔ اور پھر میں ماں بننے والی تھی، اسی لیے میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا بلڈ پریشر بہت ہائی چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کم نمک اور کم مرچ کا کھانے کا بتایا تھا، کہا تھا کہ اگر تمہارا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہوا تو بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات میری نند کو پتہ چل گئی تھی، کیونکہ ہر بار ڈاکٹر گھر آ کر ہی چیک اپ کیا کرتی تھی۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اسپتال جا کر چیک اپ کرواتی، اسی لیے میں گھر پر ہی ڈاکٹر کو بلا لیا کرتی تھی۔ میرا دیور اب اپنی پڑھائی چھوڑ کر اپنے ہی شہر میں نوکری کر رہا تھا، کیونکہ اب اسے ہی تو اس گھر کو چلانا تھا۔ میں کھانا بنا کر جب اپنے کمرے میں آ گئی تو کچھ ہی دیر کے لیے سو گئی تھی۔ رات کے وقت جب میرا دیور آ گیا تو ہم لوگ ایک ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی میں نے کھانا شروع کیا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ کھانے میں نمک بہت تیز تھا اور مرچیں بھی اتنی تیز ہو رہی تھیں کہ میرے کانوں سے دھوئیں نکل گئے۔ میں زور زور سے کھانسنے لگی۔ میرے دیور نے جلدی سے مجھے پانی پلایا۔ میری نند کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کھانے میں نمک اور مرچ بہت تیز ہو رہی ہے۔ تو میری نند کہنے لگی کھانا تو تم نے ہی بنایا ہے، تمہیں ہی اپنا خیال رکھنا چاہیے نا، ڈاکٹر نے تمہیں نمک اور مرچ کم بتائی ہے تو تم نے اتنے تیز کیوں کر دی؟ میں نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اس میں نمک اور مرچ بہت کم ڈالا تھا، پھر نہ جانے کیسے تیز ہو گیا۔ میری نند کہنے لگی اب یہ تو تمہیں ہی پتا ہوگا۔ میں بغیر کھانا کھائے ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آدھی رات کے وقت مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، لیکن کھانے میں نمک مرچ اتنا تیز تھا کہ نہ تو میں نے کھانا کھایا تھا اور نہ ہی میری نند اور میرے دیور نے۔ شاید وہ دونوں مارکیٹ سے کھانا منگوا کر کھا چکے تھے، لیکن میں ابھی تک بھوک ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں کچن میں جوس پینے کے لیے چلی گئی۔ جوس پینے کے بعد میں سو گئی تھی۔ میرے دیور کو اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا اور وہ اب 2 دن کے بعد گھر آنے والا تھا۔ اس نے یہ بات ہم لوگوں کو بتا دی تھی اور وہ اگلے ہی دن اپنا سامان پیک کر کے گھر سے نکل گیا۔ اب گھر پر میں اور میری نند اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ نہ تو مجھے ٹھیک سے کھانا مل رہا تھا اور نہ ہی مجھے ڈھنگ سے آرام کرنے کو مل رہا تھا۔ اب میرا دیور بھی گھر سے جا چکا تھا، اسی لیے میری نند مجھے اور تنگ کرنا شروع کر چکی تھی۔
وہ بے وجہ ہی مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، صاف برتنوں کو بھی 2 بار دھونے کو کہتی تھی اور بار بار کپڑے دھلواتی تھی، اور مجھے وزن اٹھانے کو بول رہی تھی، لیکن میں ابھی وزن نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں اسے اس بات پر جب لڑنے بیٹھ گئی تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے کر آئی تھی، جب اچانک میرا دیور دروازے پر آ گیا اور اس نے مجھے میری نند سے بچا لیا۔ وہ کہنے لگا آپ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہیں؟ میری نند نے میرے دیور سے اسی طرح جھوٹ بول دیا کہ جیسے وہ میرے شوہر کے سامنے بولتی تھی۔ ایسے اس نے میرے دیور کے سامنے بھی کہا تھا کہ اسے ہمارے بھائی کا حصہ چاہیے، اس کا بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس گھر میں اپنے بچے کا حصہ چاہیے، اسی لیے میں اسے اس گھر سے ہی نکال رہی ہوں۔ میرا دیور چونکنے والی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے دیور کی طرف انکار کرتے ہوئے سر ہلایا۔ میرے دیور نے مجھے سنبھالا اور کمرے کے اندر لے گیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ میرے کمرے میں آ گیا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، جبکہ میری ناند غصے ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں شکر کا سانس لے رہی تھی کہ صحیح وقت پر آ کر میرے دیور نے مجھے بچا لیا تھا۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا بھابھی کیا سچ میں آپ کو اس گھر میں بھیا کا حصہ چاہیے؟ تو میں نے اس سے کہا نہیں، مجھے اس گھر میں کوئی حصہ نہیں چاہیے، بلکہ میں تو اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ تمہارے بھیا سے جب میں نے شادی کی تھی تو میرے گھر والوں نے مجھے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے، اسی لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے صرف جگہ چاہیے۔ میں تو اس گھر میں اپنے شوہر کی بیوہ بن کر رہنا چاہتی ہوں، ساری زندگی اس کے اور اسی کے بچے کے نام کر دینا چاہتی ہوں۔ تمہاری بہن جھوٹ بول رہی ہے۔ میرا دیور کہنے لگا بھابھی میں جانتا ہوں کہ میری بہن جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ آپ کی سچائی آپ کی آنکھوں سے پتہ لگ رہی ہے۔ میں کبھی آپ کو اس گھر سے نہیں جانے دوں گا، بس میری ایک شرط ہے جو آپ کو ماننی پڑے گی۔ اس نے جو مجھے شرط بتائی اسے سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا بھابھی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جب آپ میری بیوی بن جائیں گی تو آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ میں اپنے دیور سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرا دیور کہنے لگا بھابھی آپ نے بچے کو جنم نہیں دیا، جب بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اپنے والد کا نام پوچھے گا تو آپ اسے کیا بتائیں گی کہ اس کا والد اس دنیا سے جا چکا ہے؟ اس طرح میری شادی میرے دیور کے ساتھ ہو گئی، اور میری نند جو کہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ اب اس گھر میں میرا مقام پہلے جیسا بن گیا تھا۔ میری نند نے ہم دونوں کی شادی پر بہت ہنگامہ کیا تھا، مگر میرا شوہر یہ چاہتا تھا کہ ان کے شوہر کو آ کر انہیں یہاں سے لے جائے، مگر خبر آئی تھی کہ میری نند کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری نند کی بات سن کر پاگل سی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اتنے وقت سے اپنے سسرال نہیں گئی تھی، اسی لیے اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ اس سے میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا اپنا گھر برباد ہو گیا۔